बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, रिस्पांस दिया करें क्योंकि रिस्पांस बहुत कम है। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मोस्टली जो हैं वो नावल पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। आज जो मैं नावल पढ़ूंगी बहुत ही खूबसूरत एक नावल है। चाइल्डहुड निकाह पे, बचपन के निकाह पे बेस्ड ये बहुत ही प्यारी कज़न बेस्ड स्टोरी है। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो किस तरह वो सारी सोल्व होती है। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही खूबसूरत सा नावल है। मदीहा तबस्सुम का ये नावल है। वो शख्स एक शजरे मलाल सा। तो जनाब ये एक कंप्लीट नावल है। बहुत ही खूबसूरत है। मदीहा तबस्सुम के मैंने पहले भी बहुत से नावल्स पढ़े हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो एक शख्स शजरे मलाल सा। आज उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो उससे बात ज़रूर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिल में एक खौफ भी था कि अगर उसने उसे खो दिया हुआ तो फिर, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो फ्रैंक की तरफ नहीं आ सका था। और उसकी वजह ये थी कि पापा 10 दिन पहले टोरंटो गए थे और जाते हुए उसे भी साथ ले गए। वो अगरचे जाना नहीं चाहता था, लेकिन पापा के सामने इनकार करने की ज़रूरत उसमें ना थी, लिहाजा चारों न चारों से साथ चलना पड़ा। कल रात ही उसकी वापसी हुई थी। वो सुबह ही फ्रैंक से मिलने के बहाने उसे देखने के लिए जा सकता था, लेकिन मुश्किल ये थी उसकी आमद अमूमन 5 बजे से पहले नहीं होती थी। 5 बजने में तकरीबन 15 मिनट रहते थे जब वो मामा को फ्रैंक से मिलने का कहकर बाहर निकल गया। अपने इरादे को उसने मज़ीद पुख्ता कर लिए थे और दिल में दुआ भी कर रहा था कि वो बेंच उसे खाली नज़र ना आए। तेज़ तेज़ कदम उठाता जब वो फ्रैंक के घर से थोड़ा फासले पर उस पार्क में पहुंचा तो उसकी नज़रें बेख्तियार उस मखसूस बेंच की तरफ उठी थी। उसके लबों से बेसाख्ता एक गहरी तशक्कुर भरी सांस खारिज हुई थी। वो शख्स वहाँ मौजूद था। उसने पहली मरतबा उस शख्स को इसी बेंच पर बैठे देखा था। उसमें ऐसी कोई गैर मामूली बात ज़रूर थी जिसने फ़ाइज़ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली थी। वो शक्ल से उसे एशियन नज़र आता था, बल्कि उसका दिल कहता था कि ये शख्स ज़रूर मुसलमान होने के साथ साथ पाकिस्तानी भी है, लेकिन बावजूद कोशिश के वो उसे आज तक मुखातिब नहीं कर सका था। फ्रैंक उसका क्लास फेलो था और अक्सर ही स्टडी के सिलसिले में वो उसके घर आ जाता था, क्योंकि उसके डैड अंकल एडमंड नहायत संकी तबीयत के हामिल थे। बूढ़े होने के साथ साथ वो वसीले और शकी मिजाज भी थे, इसलिए वो फ्रैंक को कम ही कहीं आने जाने देते थे। लिहाजा अक्सर पेशतर फ़ाइज़ को ही उसकी तरफ आना पड़ता था, और यहीं उसकी एक तरफा मुलाकात उस शख्स से हुई। और फिर हर रोज़ वो फ्रैंक से मिलने के बहाने उस शख्स को देखने के लिए आया करता था। और कई मरतबा तो ऐसा हुआ था वो सिर्फ उसे देख कर ही चला जाता था। वो शख्स कभी यूँ पार्क में इधर उधर खेलते बच्चों को देखता रहता और कभी कोई मैगज़ीन या न्यूज़पेपर उसके हाथ में होता। वो कई दफ़ा बात करने की गर्ज से उसके पास से गुजरा भी, लेकिन फिर ख़ुद में इतनी हिम्मत ना कर पाया। शायद ये उसका रोबे हुस्न था या कोई और वजह थी। बहरहाल आज उसने ठान ली थी कि वो उससे बात ज़रूर करेगा और मिस्टर मिस्ट्री से, ये नाम फ़ाइज़ ने उसे खुद दे रखा था, उसके बारे में ज़रूर दरियाफ्त करेगा। उसके बिल्कुल करीब आकर फ़ाइज़ ने एक लम्हे को रुक कर कुछ सोचा। अस्सलाम वालेकुम, वो गला खंखार कर कदरे बुलंद आवाज़ में बोला। उस शख्स ने कदरे हैरान होकर सर ऊपर उठाया तो उसकी डार्क ब्लैक आंखों में हैरत का उनसर नुमाया था। उसकी आंखें बेतहाशा खूबसूरत थी। फ़ाइज़ दाद दिए बगैर ना रह सका। वालेकुम अस्सलाम। चंद लम्हों बाद वो अपनी हैरत पर काबू पा चुका था, लेकिन फ़ाइज़ की तो गोया बाछें खिल गई। उसका पहला अंदाज़ा दुरुस्त निकला था, यानी वो मुसलमान था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? फ़ाइज़ के सवाल पर उसने कंधे उचकाकर वाई नॉट कहा और फिर दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। अगर मैं गलती पे नहीं तो आप पाकिस्तानी हैं। उसके रवैये पर मायूस हुए बगैर फ़ाइज़ ने अगला सवाल दाग दिया। उस शख्स ने दसदीदा नज़रों से उसे देखा। उसकी नज़रों से फ़ाइज़ कुछ खाइफ सा हो गया। दरअसल अजनबी देश में जब कोई अपना हमवतन नज़र आए तो दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होने लगता है। उसने जैसे वजाहत की। तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैं पाकिस्तानी हूँ? उसने अचंभे से दरियाफ्त किया। जैसे मुझे ये इल्म हुआ कि आप मुसलमान हैं। उसकी बात ये पे एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर के मादूम हो गई। ज़रूरी नहीं आपका कयास हर दफ़ा दुरुस्त ही हो। बहरहाल मैं पाकिस्तानी ही हूँ। उसके जवाब पे फ़ाइज़ को खुशी महसूस हुई कि उसके दोनों अंदाज़े दुरुस्त थे। मैं पिछले 1.5 माह से आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा खामोश और गहरी संजीदगी के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? उसके सवाल के जवाब में सिवाय खामोशी के और कुछ ना था। फ़ाइज़ ने उसके चेहरे पर इस तरह को महसूस किया था। आई एम सॉरी, शायद ये पर्सनल क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए था। वो झिझक कर बोला। उसके लहजे में शर्मिंदगी का अंसर था।
لیکن کاپر کہتا ہے کہ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں جبکہ بڑے غم ہمیشہ خاموش ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میرے دل میں آپ کے لیے جتنی محبت و انسیت ہے شاید ہی کسی اور کے لیے ہو۔ پتہ نہیں کیوں ایک نامعلوم سی کشش ہے، جیسے میرا آپ سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ حالانکہ آج ہماری پہلی باضابطہ ملاقات ہے، لیکن ایک دوسرے کے دلوں میں محبت و ودیت رکھ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کے دل میں جس کی چاہے محبت ڈال دے۔ اگر تمہیں میری حقیقت کے متعلق علم ہو جائے تو کیا پھر بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ اس کے مبہم سے سوال پر فائز نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم ایک قاتل سے محبت کرنا پسند کرو گے؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کے سوال پر فائز گنگ رہ گیا۔ سردیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ امی نہ جانے اسے کتنے بار ٹوک چکی تھی کہ کوئی شال وغیرہ اوڑھ لو، لیکن وہ یوں ہی بے نیاز بنی پھرتی رہی۔ اب اپنی ماں سے وہ کیا کہتی کہ اس پر کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا، اس کے اندر صرف ایک موسم ٹھہرا ہوا ہے، غم کا موسم۔ حریم، زندگی ایسے نہیں گزرتی بیٹا، کوئی مثبت فیصلہ کر لو، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہمیں تمہاری خوشیاں بہت عزیز ہیں بیٹا۔ ماموں جان اکثر و بیشتر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے، اور ماموں جان ہی کیا گھر کا ہر فرد اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ چڑ جاتی اور کبھی خود کو نہایت بے بس محسوس کرتی۔ وہ بے بس ہی تو تھی اس سارے معاملے میں۔ وہ ان سب کو کیسے بتاتی کہ حریم سلمان اب مردہ ہو چکی ہے، اس کا من اندر سے خالی ہے۔ بڑا کاری وار کیا تھا اس شخص نے، ایک نہیں بلکہ 2 قتل کیے تھے، وہ بھی اندر سے مر چکی تھی، لیکن اس کا وجود چلتا پھرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ سانس کیسے لے رہی تھی۔ حریم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کندھے پر سے دباؤ محسوس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ زویا تھی۔ شاید وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک یونیفارم میں تھی۔ بس ایسے ہی وہ زبردستی اپنے لہجے کو بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ تم چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ اوہ گاڈ، ایک تو تم ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، جب مجھے حریم پورے گھر میں نظر نہ آ رہی ہو تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ حریم صاحبہ لازمی کچن میں ہوں گی۔ کسی کی زندگی سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خواتین کچن میں کام کرتی ہی اچھی لگتی ہیں، اس سے جیسے بڑے گر کی بات بتائی تھی، اور جو لوگ پہلے سے ہی اچھے لگتے ہوں اور اچھی جگہوں پر کھڑے ہو کر وہ مزید اچھے لگنے لگے تو اس کا دل کراہ کر رہ گیا۔ سلاد کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے بے دھیانی میں چھری اس کی انگلی میں لگ گئی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سی برآمد ہوئی، خون تیزی سے نکلنے لگا۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر لیا حریم؟ چھوڑو تم، میں خود ہی کر لوں گی۔ زویا اسی وقت کچن میں داخل ہوئی تھی، اس کی انگلی سے خون نکلتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ تم بہت لاپرواہی سے کام کرتی ہو، پیاز کاٹنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس کے بغیر کون سا کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ اس کی انگلی پہ پٹی کرتے ہوئے اسے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ شاید ان سب کی محبتیں ہی تھیں جو اسے اب تک زندہ رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس شخص نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آخری پرچہ دے کر وہ گھر لوٹی تو حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ وین میں ہی بستر لگوا لے، لیکن فی الحال وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی، لہٰذا گھر تک جانے کے لیے اسے انتظار کرنا پڑا۔ گھر پہنچتے ہی وہ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ آج تو میرا بیٹا خوب سویا۔ وہ شام کو اٹھی تھی، اسے صحن میں آتا دیکھ کر ماموں محبت سے بولے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کے ابو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن اس کے ماموں نے ان کو کبھی بھی ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ وہ خود کہتے تھے اللہ نے مجھے 2 نہیں بلکہ 3 بیٹیاں دی ہیں۔ ماموں کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر وہ اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ حریم، تمہارے تایا کا فون آیا تھا۔ ان کی بات سن کر حریم چونکی۔ وہ اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی، جیسے ماموں جان کسی اور کے متعلق بتا رہے ہوں۔ تمہاری اگر اس بارے میں کوئی رائے ہو تو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا۔ بھائی جان، حریم مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر پیاری ہے، میں اسے… امی کی آواز رند گئی، وہ غالباً ابھی آئی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی رافعہ، حریم ہمارے لیے رضا اور زویا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماموں نے قدرے نرمی سے امی کے آنسو صاف کیے۔ پھر کافی دن آرام سے گزر گیا۔ حریم کا گریجویشن کا رزلٹ بھی آ گیا۔ تایا ابو مٹھائی سمیت ان کے گھر پہنچ گئے۔ حریم اس دن گھر پر موجود نہیں تھی، وہ زویا کے ساتھ رضا آپی کی طرف گئی تھی۔ واپسی پہ اسے علم ہوا تھا امی پریشان تھیں اور ماموں متفکر، جبکہ مانی جان انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ 2-3 ماہ ہی سکون سے گزرے تھے کہ جب تایا ابو کے دوبارہ فون آنا شروع ہو گیا۔ اب تو وہ باقاعدہ دھمکی پر اتر آئے تھے۔ امی جان رو رو کے اپنا حال خراب کر رہی تھی، گھر بھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر اس مسئلے کا حل رضا آپی نے نکالا تھا۔ گرمی کا موسم اگرچہ ختم ہو چکا تھا اور سردیاں شروع ہو چکی تھی، پھر بھی اس قدر طویل اور تھکا دینے والے سفر نے اسے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے شروع ہو گئے تھے جب وہ اپنے مطلوبہ گیٹ تک پہنچی۔ ڈارک براؤن کلر کا گیٹ سفید اور گلابی پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دن چھوٹے ہونے کے باعث اندھیرا بھی جلدی پھیل جاتا تھا، ویسے بھی یہ علاقہ نسبتاً خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نیم پلیٹ پر نظر ڈالی، شعیب منزل۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد اس نے بیل دی۔ گیٹ 8-9 سال کی بچی نے کھولا تھا۔ جی؟ بچی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ثانیہ آپی سے ملنا ہے۔ اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ بچی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ ماما سے؟ ارے آپ حریم آنٹی تو نہیں، رضا آنٹی کی سسٹر؟ وہ ایک دم یاد آنے پر بولی تو حریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
میں مومنہ ہوں، اس نے زور سے اس سے ہاتھ ملایا، پھر اندر لے۔ پتہ ہے ماما صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور چاچو صبح سے ماما کا ریکارڈ لگا رہے ہیں۔ مومنہ کافی باتونی تھی، وہ اس کے ہمراہ لاؤنج میں آئی، بھاری بیگ کو تقریباً گرانے کے انداز میں اس نے نیچے رکھا تھا۔ مومنہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر ماما کو بلانے چلی گئی۔ وہ غالباً کچن میں تھی کیونکہ چند لمحوں بعد ہی وہ اسے مومنہ کے ہمراہ اندر آتی دکھائی دی۔ حریم انہیں دیکھ کر کھڑی ہوگی، وہ خاص اتفاق سے حریم سے ملی تھی۔ میں تو صبح سے ہی تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے رضا نے فون کر دیا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس ٹریفک کی وجہ سے میں کچھ لیٹ ہو گئی۔ حریم کو وہ کافی پسند آئی، ورنہ تو وہ یہی سوچ سوچ کے ہول رہی تھی، اگر ثانیہ آپی سڑیل مزاج اور روکھی پھیکی ہوئیں تو وہ کیسے گزارا کرے گی؟ حالانکہ اسے اتنا یقین تو ہر حال تھا کہ رضا آپی کی فرینڈ بااخلاق ہی ہوں گی، لیکن پھر بھی ایک خوف سا تھا دل میں۔ تم تھک گئی ہوگی، ایزی ہو کے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تھک تو وہ واقعی گئی تھی اور چائے کی طلب بھی شدید ہو رہی تھی۔ چائے پی کر اس کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو نیند غالب آنے لگی۔ ایسا کرو فریش ہو کے تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر اٹھ کے ڈنر کر لینا۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ اس بات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جو بستر پر لیٹی تو نیند نے جلد ہی اسے ارد گرد سے بے نیاز کر دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وال کلاک 9 بجا رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ رات کے 9 بج رہے ہیں، لیکن پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی روشنی نے جلدی اس کے خیال کی تردید کر دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر تک سوئے رہنے کا افسوس الگ اور نمازوں کے قضا ہو جانے کا دکھ الگ۔ برش کر کے ہاتھ منہ دھو کر وہ باہر نکل آئی۔ گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ لاؤنج سے گزر کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ ثانیہ آپی ایک بوڑھی خاتون کے سر میں تیل کا مساج کر رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آ جاؤ حریم، یہ میری ساس ہیں۔ اماں جی، یہ رضا کی بہن ہے حریم، انہوں نے تعارف کروایا۔ حریم نے سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم دیا۔ کل جس وقت تم آئی تھی اماں جی سو رہی تھی۔ آ جاؤ کچن میں، تمہیں ناشتہ بنا دوں، رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا۔ ہادی تو میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ آپ کی دوست نے آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے پر نیند کو ترجیح دی ہے۔ تیل والی شیشی بند کرتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں ایسی بات تو نہیں، دراصل نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خجل ہوگی۔ مجھے تو پتہ تھا، رضا نے بتایا تھا کہ تم نیند کی بہت رسیا ہو۔ ہادی کو تو بس مذاق اڑانے کی عادت ہے۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ ثانیہ آپی اس کی توقع سے زیادہ اچھی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ حریم نے ایک بات نوٹ کی تھی، اپنی باتوں میں وہ ہادی کا ذکر بار بار کر رہی تھی۔ لگتا ہے دیور بھابھی میں خاصا لگاؤ ہے، ان کی باتوں سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر پائی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے ثانیہ آپی کے ساتھ مل کر سارا پھیلاوا سمیٹا۔ وہ اگرچہ بہت ناراض ہو رہی تھی، لیکن حریم سنی انسنی کرتے ہوئے کام میں مشغول ہو گئی۔ فارغ بیٹھنے کی تو اسے ویسے ہی عادت نہیں تھی، اور یوں کسی کے گھر آ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مہمانوں کی طرح بیٹھ جانا اسے خود اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی ان دونوں نے مل کر بنایا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ثانیہ نے کچھ حیران ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے آج ہادی بھی آ گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ پھر واقعی چند لمحوں بعد مومنہ اور علی کے پیچھے ہادی بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ تم آج کیسے اتنی جلدی آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ثانیہ نے سوال داغ دیے۔ یہ خوشبوئیں کھینچ لائی ہیں۔ کی رنگ اور موبائل سینٹر ٹیبل پر رکھتے وہ دھپ سے صوفے پر گر گیا۔ بہت پیٹو ہوتے جا رہے ہو تم ہادی، ثانیہ سے تنبیہ کرتے ہوئے دوبارہ کچن میں آ گئی۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں۔ جلدی سے کھانا لگا دے، اس کی آواز لاؤنج سے آئی۔ تم ہاتھ وغیرہ دھو لو حریم، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، اور ایسے کرو اماں جی کو بھی لے آؤ، جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ کم ہی کمرے سے نکلتی ہیں۔ ان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی وہ باہر نکل گئی۔ اماں جی کو لے کر جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو سب سے پہلے اس کی نظر جس پر پڑی تھی اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ رک سی گئی۔ ثانیہ آپی کی باتوں سے ہی وہ اندازہ لگا پائی تھی کہ وہ ایک کھلنڈرا سا نوجوان ہے۔ کھلنڈرا سا تو اگرچہ اپنے حلیے سے ظاہر ہوتا، لیکن وہ شخص بے پناہ حسین تھا۔ اگلے ہی پل سب کو مشترکہ سلام کر کے اس نے پہلے اماں جی کو کرسی گھسیٹ کر بٹھایا، پھر ان کے برابر والی کرسی پر خود بیٹھ گئی۔ مومی بھائی تم ہی ہمارا تعارف کروا دو۔ اس کی گہری دلکش آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حریم آنٹی یہ ہمارے چاچو ہیں، اور چاچو یہ ہماری حریم آنٹی ہیں۔ مومنہ نے اپنی پونی ٹیل جھلاتے ہوئے نہایت آسان سا تعارف کروایا۔ ویری نائس ٹو میٹ یو۔ وہ شخص خواہی پھیل رہا تھا۔ می ٹو بحالت مجبوری اس نے 2 لفظ ادا کیے۔ وہ عادتاً ریزرو رہنے والی لڑکی تھی، اور خاص طور پر مرد حضرات سے تو وہ بالکل بھی فری نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ وہ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لینے کے موڈ میں قطعاً نہیں تھی، لہٰذا مفاہمت اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ہادی جلدی سے یہ کوفتے ٹیسٹ کرو اور بتاؤ کہ کیسے بنے ہیں۔ ثانیہ آپی نے ڈونگا اس کے سامنے رکھا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ زبردست بھائی، آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ وہ واقعی دانت دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ حریم نے بنائے ہیں، ثانیہ آپی نے مزے سے بتایا۔ تو آپ نے اپنی مہمان کو آتے ہی کام پر لگا دیا۔ کیا سوچ رہی ہوں گی مس حریم کہ کیسے مہمان نواز ہیں، 4 دن مہمانی بھی نہ کر سکے؟ کیوں مس حریم؟ اب وہ براہ راست اس سے ہی مخاطب تھا۔ حریم گڑبڑا گئی۔ ایسی بات تو نہیں ہے، میں نے خود ہی کہا تھا۔
उसे ऐसी बेतकल्फ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो शक्ल से जितना प्राउड नज़र आता था, अंदाज़ से उतना ही फ्रेंडली था। मेरा ख़्याल है कि आपने सोचा होगा सानिया आपी के बने हुए खाने से बेहतर है कि बंदा खुद ही बना ले। उसका शरारती अंदाज़ हुन्नूस बरकरार था। जी नहीं, हर कोई तुम्हारी तरह बदज़ौक़ थोड़ी है, सानिया ने चिढ़कर कहा। बदज़ौक़ हूँ तो आपके हाथ से बने हुए खाने खा लेता हूँ। वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। हरीम के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे छुपाने के लिए उसने फ़ौरन पानी का गिलास लबों से लगा लिया। अम्मा जी सारे किस्से से बेपरवाह बनी खाना खा रही थी। उनकी लापरवाही की वजह ये थी कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता था और वैसे भी उनकी याददाश्त भी खासी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी थी। चंद लम्हात कभी कोई सुनी हुई बात उन्हें भूल जाती थी। हरीम तुम और लो ना, डोंट बी फॉर्मल, तुम्हारा अपना घर है। उसने 2-4 लुक़मे लेकर हाथ रोक लिया। सानिया ने देखा तो कहे बगैर ना रह सकी। मुझे भूख नहीं है, दरअसल नाश्ता काफ़ी देर से किया था इसलिए। अब वो उन्हें क्या बताती कि आपके देवर की मौजूदगी में मैं अनईज़ी फ़ील कर रही हूँ। हालांकि वो तो अब पूरे इत्मीनान से खाने में मसरूफ़ था, लेकिन फिर भी वो झिझक सी महसूस कर रही थी। शायद इस वजह से कि शुरू से ही उसका किसी मर्द से वास्ता ना पड़ा था। घर में भी सिर्फ मामू थे और बाहर की दुनिया में तो उसकी अम्मी ने कभी उसे पढ़ने ही नहीं दिया। वैसे भी फितरतन वो सादा और शर्मीली सी लड़की थी, जल्द किसी से फ्री नहीं होती थी। और यहाँ तो वो फिर पराए घर में पराए लोगों में थी और उसकी हत्तल इम्कान यही कोशिश थी कि उसकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। उसे यहाँ आए हुए 5 रोज़ से सानिया बिल्कुल बहनों की तरह उसका ख्याल रखती थी। मोमिना और अली भी उससे काफ़ी हद तक मानूस हो गए थे। अक्सर वो फारिग औक़ात में अम्मा जी के सर में तेल की मालिश कर देती, कभी उनकी टांगें दबा देती। उनकी बेसरोपा गुफ्तगू भी वो पूरी तवज्जो से सुनती थी। अम्मा जी उसे दुआएं देती ना थकती थी। हादी अमूमन शाम के वक्त उनको हल्की फुल्की वॉक करवाने के लिए ले जाता था। हादी के साथ उसका रोज़ अव्वल जैसा तकल्लुफ़ मौजूद था। हरीम उसकी आमद के औक़ात में अमूमन आगे पीछे हो जाती थी। अलबत्ता सुबह शाम नाश्ते और डिनर की टेबल पर उससे लैक हो जाती थी और उसमें भी पहल हादी ही करता था। वो ख़ुद तो ज़्यादातर मुखातिब करने से गुरेज ही करती थी। हरीम तुम आगे मास्टर्स में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? वो अम्मा जी को सेब काट कर दे रही थी और नहायत मोहब्बत से स्टार्ट करके भी खिला रही थी जब सानिया ने उसे मुखातिब किया। बस सानिया पे मेरा इरादा तो था, लेकिन अम्मी और मामू की मुश्तरका राय यही थी कि फ़िलहाल पढ़ाई बस कर दो, बाद में पढ़ लेना। वो मगन से अंदाज में बोली। सानिया की हूँ काफ़ी पर सोचती, फिर एकदम याद आने पर पूछने लगी, मास पढ़ रहा है या फारिग हो चुका है? हरीम के हाथ एक लम्हे के लिए साकत हुए थे। मामू बता रहे थे कि MBA मुकम्मल हो गया है। उसकी फंसी सी आवाज़ निकली। तुम्हारी कभी बात हुई उससे? वो भी शायद सब कुछ आज ही पूछने के मूड में थी। एक मरतबा हुई थी। हरीम की समातों में उसका सर्द फंकारता हुआ लहजा गूंजा तो उसे बेख्तियार झुरझुरी आ गई। हरीम आंटी आपका फ़ोन है। उससे पहले कि सानिया मज़ीद कोई सवाल करती, मोमना ने उसे फ़ोन की इतला दी। हरीम उस बर वक्त फ़ोन पर दिल ही दिल में शुक्र करती अंदर की तरफ बढ़ गई। ये मौजूद उसके लिए सबसे तकलीफ दे मौजूद था। वो खुद उस पर बात नहीं करना चाहती थी। सच शुक्र के फ़ोन ने उसकी लाश रख ली। बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। दूसरी तरफ ज़ोया थी। इस्लाम की दुआ के बाद उसने फ़ौरन शिकवा किया, मुझे तो आ गई थी, तुम्हें तो फिर भी नहीं आई। कहीं यहाँ कोई गुलफाम तो नहीं जिसे देखते ही तुम्हें हम भूल गए हों? ज़ोया भी अपने नंबर की एक थी। हर कोई तुम्हारी तरह दिल पैंग थोड़ी होता है। उसने भी चिढ़ाया। हो लगता है फिर कोई दिल वाला मिल गया है। वो शरारत से बोली। बकवास नहीं करो, बताओ घर में सब खैरियत है? उसकी शरारत को नज़रअंदाज करके बोली। जानती थी वो जितना उसे चिढ़ाएगी जवाब पर वो उतना ही ज़िद करेगी। हाँ सब ठीक है और तुम्हारे गम में कोई नहीं घुल रहा सिवाय चाचा बशीर के, ज़ोया ने कहा तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। चाचा बशीर उनके बराबर वालों का मुलाजिम था और ज़ोया का यकीन वासिक था कि वो हरीम पर दिलो जान से फ़रेबता है और अक्सर वो हरीम को छेड़ती भी थी। उसकी मुझे फ़िक्र नहीं क्योंकि मैं अपना नेबुल बदल वहीं छोड़ आई हूँ। वो बदसतूर हंस रही थी। क्या हरीम की बच्ची? उसकी बात समझते ही ज़ोया चिल्ला उठी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? उसने दानिस्ता उसे उस मौजू से हटाया था। ठीक ही है, बस वो बेनियाजी से बोली। कभी किसी चीज़ को सीरियस भी ले लिया करो। उसका अंदाज नासेहाना था। ले लूँगी। अरे हाँ याद आया, मैंने कल मास को देखा था। हरीम का दिल बुरी तरह धड़का। कहाँ? बमुश्किल उसके लबों से एक लफ्ज़ बरामद हुआ। ख्वाब में। वो हंसी। हरीम का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। ओके अब बातें बहुत हो गई हैं, घर में सबको सलाम देना, अल्लाह हाफिज़। उस मौजू से वो यूँ ही कतराती थी, लिहाजा फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रख के वो जूँ ही खड़ी हुई एकदम ठटक के रुक गई। उसके बाएं तरफ रखे हुए सोफे पर हादी विराजमान था। पता नहीं वो अभी आके बैठा था या पहले से ही इधर बैठा हुआ था। अपनी धुन में मगन उसने इधर उधर कतई ध्यान नहीं दिया था। बैठ जाए, मैं इतना खौफनाक हरगिज़ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। मध्यम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। मैंने कब आपको खौफनाक कहा है? उसकी निगाह में बेपनाह हैरत थी। उन दोनों के दरमियान ऐसा कोई नाता नहीं था जो वो यूँ बेधड़क उस पर कमेंट पास करती। इससे बेहतर था कि क्या ही लेती। उसकी ब्राउन सैरज़दा आंखों में झांकते हुए वो बोला। उसकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत थी। या हादी को ही महसूस हो रही थी। गहरी ब्राउन हया की आमेजिश लिए बेहद घनेरी पलकें जो ऊपर को मुड़ी हुई थी। एक लम्हे के लिए तो हादी को अपना दिल इन आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। उसकी महवियत महसूस करते हरीम ने फ़ौरन पलकों की बाढ़ नीचे गिरा दी। हादी भी एकदम संभल गया। वैसे आप मुस्कुराने में इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? हालांकि मुस्कुराहट सेहत के लिए अच्छी होती है।
اسے کھڑا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہنسا کھیلا کرے ورنہ آپ کے گھر والے کہیں گے کیسے سڑیل میزبانوں میں سے ہم نے اپنی بیٹی بھیج دی۔ اسے باہر کی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں، وہ متانت سے بولی۔ پھر کیسے ہیں؟ نہایت اشتیاق سے پوچھا گیا۔ حریم نے مزید چھوکر سے دیکھا، وہ بے اختیار ہی اپنا سر کھجانے لگا۔ حریم کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ امڑی تھی۔ وہ مارا، وہ جوش سے بولا، بس یہی چاہ رہا تھا میں۔ دراصل مجھے مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، وہ بھی اپنوں کے۔ ہادی، تم میری بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ دونوں اب ثانیہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میری اتنی مجال کہاں؟ وہ اماں جی کے پاس بیٹھ کر نہایت رغبت سے سیب کھانے لگا۔ حریم اس کی باتوں کا برا نہ منانا، اسے عادت ہے الٹی سیدھی ہانکنے کی۔ وہ اب حریم سے مخاطب تھی۔ حریم نے مسکراتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا۔ اسے واقعی ہادی ایک کھلنڈرا سا خوش باش نوجوان لگا تھا۔ وہ پہلے دن سے اس سے جو جھجک محسوس کر رہی تھی اس میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ چاچو لے چلے نا، آج چھٹی کا دن ہے۔ مومنہ اور علی ہادی کے سر تھے کہ وہ انہیں آئس کریم کھلانے لے کر جائے، جبکہ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا۔ تم دونوں راستے میں بہت تنگ کرتے ہو، کبھی کہاں گاڑی رکواتے ہو اور کبھی کہاں لہٰذا میں نہیں لے کر جا رہا۔ اس نے صاف ٹکا سا جواب دیا۔ اب نہیں کریں گے، پرامس۔ وہ دونوں ایک زبان ہو کے بولے، لیکن ایک شرط پہ۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہمیں قبول ہے۔ وہ بغیر سنے ہی مان گئے تو ہادی نے انہیں گھور کر دیکھا۔ اپنی حریم آنٹی کو تیار کر لو، ساتھ جانے پر اگر وہ مانتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی چھٹی کرو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ مومنہ چٹکی بجاتے ہوئے باہر نکلی۔ علی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے آئس کریم کوئی خاص پسند نہیں، لہٰذا تم دونوں ہی کھاؤ، اس کا مدعا سن کے حریم نے جواب دیا، لیکن ہم نے آپ ہی کے ساتھ جانا، آپ کے بغیر ہم بھی نہیں جائیں گے۔ وہ بھی بڑے کائنیاں تھے، شرط والی بات سرے سے ہی چھپا گئے۔ آج تم چلے جاؤ نا، نیکسٹ ٹائم میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے دامن بچانا چاہا۔ چلی جاؤ حریم، اسی بہانے ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ ثانیہ بچوں کی حمایت میں بولی۔ پھر کبھی صحیح آپی، آج موڈ نہیں ہے، وہ کثر مندی سے بولی۔ اے بیٹا، کیوں ضد کر رہے ہیں بچے؟ اماں جی نے ان کی بحث سے اکتا کر پوچھا۔ دادو، ہم حریم آنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ باہر چلے۔ علی فوراً دادو کی گود پہ چڑھ کر بولا۔ تو چلی جاؤ حریم بیٹا، وقت گھر میں ہی رہتی ہو، شاباش، ذرا گھوم پھر آؤ۔ اماں جی نے بھی اسٹار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ میں چینج کر کے آ رہی ہوں، مومنہ اور علی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں خوشی سے اچھلتے کودتے چاچو کو آگاہ کرنے چل پڑے۔ گرے کلر کا سوٹ جس پہ بلیک لیس لگی ہوئی تھی زیب تن کر کے جب وہ باہر نکلی تو مومنہ اور علی کو اپنا منتظر پایا۔ چلیں، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ چاچو کو تو آ لینے دو۔ مومنہ کا فکرہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا جب ہادی سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ بلیک جینس پہ بلیک اور گرے کلر کی ٹی شرٹ پہنے، سلیقے سے بنے بال اور پرفیوم کی تو گویا پوری شیشی انڈیل لی گئی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں عجیب طرح کا بے نیازانہ اور مغرورانہ پن تھا، جبکہ اس کی طبیعت اس کے برعکس تھی۔ حریم صرف سوچ کے رہ گئی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ خوشبو میں بسا وہ اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا اور حریم بے ساختہ سٹپٹا کر ایک دو قدم پیچھے ہٹی۔ کبھی حسن پردہ نشین بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے چلا کروں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ لبوں پہ مچلتے بے ساختہ شعر کا ہادی نے بڑی مشکل سے گلا گھونٹا تھا۔ اماں جی اور ثانیہ کو خدا حافظ کہہ کے وہ پورچ میں آگے۔ ہادی نے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا۔ چند لمحے تذبذب کا شکار ہونے کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ مومنہ اور علی پیچھے براجمان تھے اور سارا راستہ اس کا سر کھاتے رہے تھے۔ کون سا فلیور منگواؤں؟ اپنے لیے کارنر پر ایک ٹیبل منتخب کی تھی۔ سامنے پڑا مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے یقیناً اسی سے رائے مانگ رہا تھا۔ کوئی سا بھی منگوا لیں، جواب حسب توقع تھا۔ ہادی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ حال میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے اچانک سوال پہ وہ گڑبڑا گئی۔ کسی کو بھی نہیں، مجھے ایسے لگا شاید تم کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ اچھا چھوڑو، میں تو تم سے فلیور کا پوچھ رہا تھا۔ وہ بڑے مزے سے تکلف کی تمام دیواریں گرا گیا تھا۔ بچوں سے پوچھ لیں، انہیں زیادہ شوق ہے آئس کریم کھانے کا۔ مومنہ اور علی جتنا اس کے جواب پہ خوش ہوئے تھے وہ اتنا ہی بدمزہ ہوا تھا۔ میرے لیے ونیلا۔ مومنہ نے جھٹ اپنی پسند کا دی۔ میرے لیے چاکلیٹ۔ علی بھی فوراً بولا، اب تم بھی اپنے نادر خیالات کا اظہار کر ہی دو۔ وہ پھر اس سے مخاطب ہوا۔ ٹوٹی فروٹی۔ بالآخر اسے کہنا ہی پڑا۔ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ تھینکس گاڈ، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا شاید جواب کے انتظار میں مجھے صبح تک یہیں رکنا پڑے گا۔ آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں ویسے ہی ذرا کم بولتی ہوں۔ برا مانے بغیر بولی۔ ذرا کم نہیں، اچھا خاصا کم، بلکہ بہت ہی کم۔ وہ اپنے لفظوں پہ زور دے کر بولی۔ اب اتنا تو کم نہ کرتے جائیں۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہادی نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ کچھ پزل سی ہو گئی۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت پہ گہری براؤن آنکھیں ہادی کو ہمیشہ کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی محویت کو موبائل کی تیز بیپ نے توڑا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف نہ جانے کون تھا، لیکن اس کے چہرے کے زاویے تیزی سے بگڑے تھے۔ پلیز یار، میں اس وقت بہت بزی ہوں، بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت بزی تو ہرگز نہیں تھا۔ تنگ نہیں کرو زینی، میں واپس آ کر خود ہی تم سے کانٹیکٹ کر لوں گا۔
سرد مہری سے کہتے ہوئے اسے موبائل آف کر دیا۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، آپ اپنا کام نپٹا لیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید آفس کی طرف سے اس کی کسی کالیگ کا فون ہے۔ پہلے ضروری تھا لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے کام سے کوتاہی کرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ آئس کریم کھانے میں مشغول ہو گیا۔ حریم نے ناسمجھ انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے کندھے اچکا کر اپنے کپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ واپسی پہ وہ آئس بار سے باہر نکلے تھے جب ایک ٹین ایجر کپل اندر داخل ہوا۔ واؤ، کیا زبردست میچنگ کی ہے بھائی! ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے ستائش بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ حریم بری طرح جذبوز ہوئی تھی۔ مومن اور علی کھیکھی کرنے لگے۔ ہادی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی کلر کے ملبوس پہن رکھے تھے۔ حریم پہ جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی، البتہ ہادی کے لبوں کی مسکراہٹ واپسی تک قائم دائم رہی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی حریم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ڈرائنگ روم سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی سامنے سے گزرے، ثانیہ نے ہادی کو پکار لیا۔ وہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوتے۔ ثانیہ آپی کے برابر ایک ماڈرن خوبصورت سی لڑکی براجمان تھی۔ کائنات، یہ حریم ہے۔ حریم یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں لیکن چکر کبھی کبھار لگاتی ہیں۔ ثانیہ نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کیا تو وہ بس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس مصروفیت ہی بہت ہوتی ہے ثانیہ جی۔ ویسے مس حریم، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف پہ وہ بس مسکرا ہی سکی۔ ایکچولی ہادی، مجھے آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا۔ وہ اب ہادی سے مخاطب ہوئی۔ ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حریم کو تو اس کے اب تک خاموش رہنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہر وقت بولتا رہتا تھا، مجھے چند گھنٹوں کے لیے آپ کی گاڑی مستعار چاہیے۔ دراصل میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ آئی پرومس کہ آپ کی گاڑی آپ کو درست حالت میں واپس ملے گی۔ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے وہ یوں کھڑی ہوئی جیسے ابھی گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل جائے گی۔ آئی ایم سوری، میں اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتا، انتہائی روڈ لہجے میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ حریم ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحات قبل اس سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا ہادی اتنی روڈ طبیعت کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ کائنات کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ حریم فوراً ہادی کے پیچھے گئی۔ آپ کو اتنا روڈ بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا نہیں خیال کہ چند گھنٹوں کے لیے اسے گاڑی دے دینے پہ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہو۔ وہ سٹنگ روم میں بیٹھا پانی پی رہا تھا جب حریم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ چند ثانیے وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس سامنے رکھے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کی رنگ اٹھائی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے لو اور جسے جی میں آئے دے دو، میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کی آفر پر حریم ایک لمحے کے لیے تو چکرا کر رہ گئی۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ ہاں، دوسروں کو نہیں دیتا، لیکن میرے لیے مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں انہیں اور خود کو علیحدہ علیحدہ نہیں گردانتا۔ اس پہ نظریں جماتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ حریم کی رنگ ہاتھ میں پکڑے حق تک وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ہادی کی شخصیت کا ایک نیا پہلو اس کے سامنے آیا تھا۔ سردیوں کی شدت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ حریم یہاں کر کافی حد تک بہل گئی تھی۔ امی سے تقریباً وہ روزانہ ہی بات کر لیتی۔ زویا بھی اکثر اسے فون کر لیتی تھی۔ ماموں اس کے معاملے میں کافی حد تک پر امید تھے۔ زویا اسے ادھر کے حالات سے باخبر رکھتی تھی۔ حریم اگر فارغ ہو تو ہادی کو ایک کپ کافی کا بنا دو، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، مجھے کافی دیر سے کہہ کر گیا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا۔ ثانیہ نے کپڑے پریس کرتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سب کے کپڑے ایک ساتھ دھو کر ساتھ ہی پریس کر لیتی تھی۔ ابھی بھی کپڑوں کا ڈھیر استری اسٹینڈ پر پڑا ہوا تھا۔ حریم یوں ہی چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ اس کے کہنے پر اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ کافی بنا کر اس سے مومنہ اور علی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن وہ دونوں ہی نظر نہ آئے۔ ثانیہ بدستور کپڑے پریس کرنے میں مصروف تھی۔ اماں جی پاس پڑے ہوئے تخت پہ اونگ رہی تھی۔ مجبوراً اسے ہی اوپر جانا پڑا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک مرتبہ بھی ہادی کی موجودگی میں اوپر نہیں گئی تھی اور اس کے کمرے میں تو اس نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ خود تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس کی بولتی نگاہیں حریم کو بہت بری طرح ڈسٹرب کر جاتی تھیں۔ دستک دے کر وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھا وہ غالباً کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ حریم، اسے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے گویا ہوا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، میں یہ کافی دینے آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے اس نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ تم بغیر کسی عذر کے بھی جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، اب اگر آئی گئی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے واپسی کے لیے پر تولتا دیکھ کر وہ فوراً بولا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر رکھی صوفے پر ٹک گئی۔ ہادی کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم پہلی دفعہ میرے کمرے میں آئی ہو، کس چیز سے تمہاری تواضع کروں؟ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے اس نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے کہا، کولڈ ڈرنک یا آئس کریم؟ کیوں اتنی سردی میں میری صحت کے در پہ ہو رہے ہیں؟ اس نے فوراً مسترد کر دیا۔ پھر ایسا ہے کہ چائے تو میں بہت بری بناتا ہوں اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی طرف تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسے سر کھجاتے ہوئے معذوری ظاہر کی۔ بھائی میں تو مہمان ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں آ گئی۔ او یس، ایک آئیڈیا آیا میرے ذہن میں۔ وہ فوراً اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں ایک عدد کپ تھا۔ حریم دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی لائی ہوئی کافی میں سے اس نے آدھی کافی کپ میں انڈیل کر کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زبردست، اسے کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اب اپنی بنی ہوئی کافی کی میں کیا تعریف کروں؟ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ وری، بندہ تعریف کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ ایسی کافی ہے کہ اس جیسی کافی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ اس کے ذائقے کا مقابلہ دنیا کے بڑے سے بڑا کافی دان نہیں کر سکتا۔ اور بس، وہ ہنستے ہوئے اسے ٹوک گئی۔ لڑکیاں تو اپنی تعریف پہ خوش ہوتی ہیں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر مائنڈ نہ کرو تو سناؤں؟
وہ سیدھا ہو کر پوچھنے لگا۔ سنا دے، وہ بھی موڈ میں تھی، شاید اس کا انداز ہی اپنائیت بھرا تھا۔ ہادی نے ایک جذب غور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا، جانے کیوں یہ آنکھیں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوتی تھیں۔ کیا قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری، آخر تم خواب کس کے دیکھتے ہو؟ حریم کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا، اسے اس قسم کے شعر کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیسا لگا؟ وہ بغور اس کے تاثرات جانچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اچھا ہے، وہ بلا وقت مسکرائی۔ میں چلتی ہوں، ثانیہ پہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے اور کچھ نہ سوچا تو لنگڑا سا عذر تراش کر کے کھڑی ہوگی۔ کپ اس نے بیڈ کی سائڈ والے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا سنو، کیا تم مجھے ایسی کافی روز پلا سکتی ہو؟ وہ ایک دم ہی اس کے اور دروازے کے درمیان آ کر حائل ہو گیا۔ پلا سکتی ہوں، اگر آپ مجھے آئندہ ایسے الٹے سیدھے شعر نہ سنائیں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ میرے اندر تو نہ جانے کتنے دیوان چکرا رہے ہوتے ہیں جو تم کو دیکھتے ہی باہر نکلنے کو آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں۔ بلیو می، تم سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کو شعر نہیں سنائے۔ اس کا لہجہ خاصا سنجیدہ تھا۔ تو پھر مجھے بھی مت سنائیں، وہ ابرو اچکا کر بولی۔ فرق ہے نا تم میں اور باقی میں، جو کچھ میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ کبھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا۔ جو فیلنگز میں تمہارے لیے رکھتا ہوں وہ صرف تمہارے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے ہیں۔ تم میرے لیے پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا جو وہ عاجزی سے ٹوک گئی۔ شرم اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ ایسا کچھ بھی مت سوچا کریں، یہ صرف وقتی جذباتیت ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، وہ اپنے ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ آپ کچھ نہیں جانتے، پلیز مجھے رستہ دیں۔ اس کے بے ربط سے جملے پہ ہادی نے چند ثانیے سے دیکھا، پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے لگا تھا اس وقت اس سے بحث کرنا فضول ہے، وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حریم تیر کی طرح باہر نکلی، اس کا سانس ابھی بھی اپنے اعتدال پر نہ آیا تھا۔ اگر امی یا ماموں کو پتہ چل گیا تو، اور اگر ماس کو اس بارے میں علم ہو گیا تو، اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی سماعتوں میں ابھی تک وہ دھیما مگر غراتا ہوا دھمکی آمیز لہجہ محفوظ تھا۔ اسے آج چوتھا روز تھا یہاں آتے ہوئے۔ پچھلے مسلسل 3 دنوں سے وہ شخص غیر حاضر تھا۔ اس دن اس شخص کی بات نے کچھ اس طرح فائز کو ساکت و جامد کیا تھا کہ وہ مزید اس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکا تھا، اور وہ شخص لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا اور پچھلے 3 دنوں سے غیر حاضر تھا۔ فائز کو نہایت بے چینی سے اس کا انتظار تھا۔ اس شخص کو جاننے کی جستجو اس کے اندر مزید بڑھ گئی تھی، لیکن لگتا تھا شاید اس نے اسے واقعی کھو دیا ہے۔ اب اسے اپنے آپ پر سخت تاؤ آ رہا تھا، وہ کم از کم اس سے اس کا نام اور ایڈریس وغیرہ تو پوچھ لیتا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ارے فائز، تم ابھی تک یہیں ہو؟ فائز نے سر اٹھایا، سامنے فرینک کھڑا تھا۔ شاید سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر فائز پر پڑی تھی، اس لیے وہ ادھر چلا آیا۔ میں بس جانے ہی والا تھا، بس یوں ہی ادھر آ گیا۔ اس نے رسٹ واچ پہ نظر ڈالی تو وہ 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ مایوسی سے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے گھر جانا تھا، کیونکہ وہ ماما کو بتا کر آیا تھا کہ انکل ایڈمنڈ کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور اگر وہ مزید وہاں رکتا تو ماما نے اس پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دینی تھی، کیونکہ ماما کو علم تھا انکل ایڈمنڈ اپنی اکھڑ طبیعت کے باعث زیادہ دیر کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اور مسلمز سے تو بالکل بھی نہیں۔ ابھی وہ ایک قدم آگے نہ بڑھا پایا تھا جب اس نے اسے آتے دیکھا۔ وہ یقیناً وہی تھا۔ فائز کے اندر بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ فرینک بے حد حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ ان دونوں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ غالباً وہ دونوں اردو زبان میں بات کر رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کندھے اچکاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ثانیہ بھی اسے بغیر شال کے گھومتا دیکھ کر نہ جانے کتنی دفعہ ٹوک چکی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے یوں ہی پھرتی رہی۔ مومنہ اور علی کے ایگزامز ہو رہے تھے، وہ دونوں نہایت نماگ سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ اماں جی کے جوڑوں کا درد پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ہادی ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا، لہٰذا ثانیہ ہی انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گی۔ وہ نیچے بیٹھی یوں ہی بور ہونے لگی تو اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ خنک سی ہوا چل رہی تھی، اسے سردی محسوس ہونے لگی، لیکن فی الحال اس کا نیچے جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ہی موسم انجوائے کرتے وہ کرسی گھسیٹ کر اس پہ بیٹھ گئی۔ ہادی کب آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو جب گلا کھنکھار کے اس کے سامنے بیٹھا تو ایک دم چونکی۔ ذہن نصیب، آج ہمارے غریب خانے کو بھی رونق بخشی۔ براؤن خدر کے سوٹ پہ گرم شال اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار اور وجیہہ لگ رہا تھا۔ حریم نے فوراً نگاہیں اس پر سے ہٹائیں۔ دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، آپ جب تک چاہیں لائیو دیکھ سکتی ہیں۔ لبوں پہ پھیلی شوخ مسکراہٹ کو وہ مشکل دباتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ خفیف سی ہو گئی اپنی حرکت پہ۔ تو پھر ویسے ہی بات سناؤ نا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ مجھے تو ہے، اس کا انداز ہنوز برقرار تھا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے باعث فخر ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی منع کیا تھا۔ اس نے خفگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہادی کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ یوں نہ دیکھو، نظر اٹھا کے مجھے بے تاب سا کرتی ہیں تمہاری آنکھیں۔ اس نے بے ساختہ شعر پڑھا۔ حریم بری طرح گڑبڑائی۔
खामोशी का एक तवील वक्फा दोनों के दरमियान हायल हुआ था। हरीम, मैं सीधे साधे तरीके से तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारी राय मेरे हर ख्याल और एहसास से मुक़द्दम होगी, उसने संजीदा लहजे में कहा। हरीम ने बेबसी से अपने होंठ काटे। उस शख्स के जज्बों पे बंद बांधने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। उसके पास उसकी मुंतज़िर निगाहें हरीम के चेहरे पर जमी थी। ऐसा नहीं हो सकता, लहजे में डराने वाली बेबसी को वो छुपा नहीं पाई थी। क्यों नहीं हो सकता? आखिर कोई तो वजह हो। वो तड़प ही तो उठा, इसलिए कि मेरा निकाह हो चुका है, वो मध्यम आवाज़ में बोली। हादी के सर पे गोया धमाका हुआ था। हरीम ने उसकी तरफ देखने से गुरेज ही किया था। कौन खुश नसीब है वो? कुछ देर बाद उसे हादी की थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। मेरा कज़न है, ताया अब्बू का बेटा। वो मेज़ की सतह पर घूरते हुए आहिस्ता से बोली। क्या उसमें तुम्हारी पसंद शामिल है? वो अब उसके चेहरे पे नज़रें जमाए हुए था। जिस वक्त मेरा निकाह हुआ था उस वक्त मैं पसंद और नापसंद के एहसास से आशना नहीं थी। हादी चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? क्या तुम्हारे निकाह बचपन में हो गया था? उसके अंदाजे पे वो सर असबात में हिलाते हुए उसे बताने लगी। मेरे अब्बू और ताया के ताल्लुकात कभी भी इस्तवार नहीं रहे हैं। उन दोनों का मिजाज अलग अलग था। शादी के बाद अब्बू की जॉब फैसलाबाद में थी, लिहाजा अब्बू वहाँ चले गए, जबकि ताया अब्बू लाहौर में ही रहते थे दादा अब्बू के साथ। दादा अब्बू की वफ़ात के बाद ताया अब्बू ने हमें वहाँ आकर रहने के लिए ऑफ़र की, लेकिन अम्मी नहीं मानी। वो ताया अब्बू के मिजाज से बहुत डरती थी। अलबत्ता अब्बू हफ्ते में चक्कर लाहौर का ज़रूर लगाते थे, क्योंकि उन्हें अपने भतीजे माज से बहुत प्यार था। मेरी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की थी जब ताया अब्बू अपनी फैमिली समेत हमारे घर आए थे। ना जाने दोनों भाइयों के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए। अलबत्ता 2 दिन बाद हम सब लाहौर चले गए और वहीं मेरा निकाह माज से हो गया था। हम दोनों के दरमियान तकरीबन 2-2.5 साल का फ़र्क था। उम्र के लिहाजा वो भी उस वक्त काफ़ी छोटा था। निकाह के बाद अब्बू की पोस्टिंग टेक्सला हो गई तो हम वहाँ चले गए। मुझे अभी भी याद है, अब्बू उन दिनों बेतहाशा खुश थे। उन्हें माज बहुत अजीज़ था। उसके बाद 1 साल तक मैं और अम्मी लाहौर नहीं गए। अलबत्ता अब्बू अक्सर चक्कर लगा लेते थे। अचानक ही एक दिन ऑफिस से वापसी पर अब्बू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अब्बू मौके पर ही दम तोड़ गए। उसकी आवाज़ रंग गई, हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। मुझे नहीं मालूम कौन आया कौन गया, मैं तो अपने हवास में ही नहीं थी। अम्मी की इद्दत पूरी होते ही हम वापस फैसलाबाद मामू के पास आ गए। ताया अब्बू ने मामू से कहा था कि हरीम हमें दे दे और अपनी बहन की जहाँ चाहे शादी कर दें, लेकिन अम्मी किसी सूरत नहीं मानी। चुनाचा मामू ने ताया अब्बू से कहा कि हरीम आपकी ही अमानत है, लेकिन जब ये अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी तो हम बेटियों की तरफ से रुखसत करेंगे। ताया अब्बू खिलाफ तवक्को फ़ौरन मान गए। अलबत्ता उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन तक की इजाज़त दी थी। अम्मी और मामू एक मरतबा लाहौर गए थे, लेकिन ताया अब्बू का रवैया अच्छा नहीं था। ताई अम्मी अलबत्ता अच्छे तरीके से मिली थी। माज का रवैया भी कदरे खुश्क सा था। अम्मी और मामू खासे बददिल होकर लौटे थे और दोबारा कभी ना जाने का अहद कर लिया। मेरी और माज की अलबत्ता कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ताया अब्बू की तरफ से रुखसती का इसरार बढ़ने लगा। मैं किसी तौर मेरी रुखसती नहीं चाह रही थी। उनका ख्याल था कि मैं वहाँ कभी भी खुश नहीं रह सकूँगी। मामू ने दबे लफ्ज़ों में ये बात ताया अब्बू से की थी। वो तो भड़क ही उठे, मुझे उठवाने तक की धमकियाँ दे डाली। अम्मी मज़ीद खौफज़दा हो गई। वो दिन रात रोती रहती थी। बिलाखिर रिदा आपी ने मशवरा दिया कि मुझे मंजर आम से हटा दिया जाए, फिर खुला का केस दायर किया जाए जब तक कोई हतमी नतीजा सामने ना आए। बाई चांस से उन दिनों सानिया आपी रिदा आपी से मिलने फैसलाबाद आ गई। उनके शौहर ऑफिस की तरफ से 1 साल के लिए दुबई जा रहे थे। उनके शौहर उसी सिलसिले में लाहौर में आए थे, जबकि वो रिदा आपी से मिलने चली आईं। रिदा आपी ने सानिया आपी को सारा मसला बताया तो उन्होंने फ़ोन पे ही अपने शौहर से मशवरा करके मुझे अपने घर ठहरने की ऑफ़र कर दी। एक हफ्ते के बाद जब उनके शौहर दुबई चले गए तो चंद दिनों बाद मैं यहाँ इस्लामाबाद आ गई। उसने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात सुना डाली। तो तुम कब तक यहाँ रहोगी? ऐसे केस तो बाज़ दफ़ा काफ़ी अर्सा तक लटके रहते हैं और फिर हो सकता है तुम्हें अदालत में भी जाना पड़े। पूरी तफसील सुनने के बाद उसने कहा था, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, फिर मैं कानून से तहफ़्फ़ुज़ भी मांग सकती हूँ। तो माँ से अलहदगी के बाद तो मेरे प्रपोज़ल पर गौर कर सकती हो। वो फिर अपने मतलब की बात पर आ गया। शायद कभी भी नहीं। वो इतनी आस्तगी से बड़बड़ाई कि हादी वो मुश्किल उसके अल्फाज सुन पाया। आप यकीन करें, मैंने उस शख्स को कभी देखा नहीं, कभी उससे मुलाकात नहीं की। सिर्फ़ एक दफ़ा फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुनी थी, वो भी उसने नहायत सख्त लहजे में बात की थी। फिर भी हादी वो शख्स मुझे अजीज़ है। मेरा बाप उसे वालिहाना प्यार करता था। मैंने 9 साल तक अपने बाप का प्यार समेटा है, जबकि उसने 12 साल तक मेरे बाप का प्यार पाया है। उसे मेरे लिए मेरे अब्बू ने मुंतखब किया था। मेरे अब्बू कभी भी गलत फ़ैसला नहीं कर सकते। अगर मैं माँ से अलहदा हो जाऊँ तो न जाने अब्बू को कितनी तकलीफ़ होगी। मैं किस तरह कल उनका सामना करूँगी। मैं उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकी। उसकी आंखें डबडबाने लगी थी। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई। तब फिर तुम अपने घर वालों को ऐसा करने से मना कर दो। हादी को अपनी आवाज़ ही कहीं दूर से आती महसूस हुई थी। लेकिन मैं अपनी अम्मी की ख्वाहिश से भी इनहराफ नहीं कर सकती। मुझे वो भी अब्बू की तरह है ही अजीज़ है। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। चुनाचा मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया है। वो जो भी करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा। हरीम,
وہ ششدر رہ گیا، حیرت کی شدت سے اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ یہ نازک سی لڑکی اپنے والدین کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں کس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک دم ہی اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے آپ پر کہ میں نے اتنی عظیم لڑکی سے محبت کی، اس نے بلا تردد اعتراف کیا۔ ہادی پلیز، آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ اٹھانا پڑے۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھی۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو اس نے اپنے دل کا درد اسے کہہ سنایا تھا، اور اس سے وہ باتیں بھی شیئر کی تھیں جو آج تک وہ اپنے رب کے سوا کسی سے نہ کر سکی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ریلنگ کے قریب آ گئی۔ موسم کی خنکی میں اضافہ ہو گیا تھا، دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکاتے اسے سردی کا احساس ہوا تھا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی، سردی سے اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے گرد لپیٹی ہوئی گرم شال اتار کر اس نے نرمی سے حریم کے کاندھوں کے گرد اڑا دی۔ وہ بے ساختہ چونک کر پلٹی تو اس سے ٹکراتے بچی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، صرف چند انچ کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا ہی چاہتی تھی جب ہادی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں ممکن تھا میں دل سے تیری یادیں مٹا دیتا، بھلا کیسے میں جیتا پھر اگر تجھ کو بھلا دیتا۔ حریم نے بے بسی سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی نگاہوں میں خاموش التجا تھی۔ ہادی پلیز، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہماری راہیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کا اپنا دل درد بن کر پگھلنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے اس شخص کے آگے ہار جائے گی۔ تیری رسوائی کے ڈر سے لبوں کو سی لیا، ورنہ تیرے شہر منافق کی میں بنیادیں ہلا دیتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ چند لمحے اس کی نظریں اس کے چہرے پہ بھٹکتی رہیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹائے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آنسو خود بخود ہی حریم کے گالوں پر لڑکنے لگے۔ ہادی کی محبت کا غم اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے درد بن کر ٹھہر گیا تھا۔ شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس سے باتیں کرتا تھا، باقی سب کے ساتھ بھی ویسے ہی ہنستا کھیلتا تھا۔ شاید وہ بہت گہرا تھا، حریم یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا آج سب گھر پہ ہی موجود تھے۔ ثانیہ بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے ضروری چیزیں خرید لائے، لیکن اس کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ حریم آنٹی مجھے کیک بنا دے، میرا کیک کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے بنا والی تو میٹھی چیزوں کا دیوانہ تھا، اب بھی اس کے سر ہو رہا تھا۔ سچی حریم آنٹی، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے۔ مومنہ بھی فوراً اس کی حمایت کی، ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں، لیکن پہلے پڑھائی، پہلے تم دونوں اپنے اسکول کا کام نپٹاؤ، پھر کیک کھانا، میں تب تک بنا دیتی ہوں۔ وہ خود بھی بور ہو رہی تھی، اس نے فوراً حامی بھر لی، لیکن ساتھ ہی انہیں بھی کام پر لگا دیا۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ تم ان دونوں کو شوگر کرواؤ گی؟ ثانیہ کی بات پہ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ وہ کیک کے لیے پیسٹ تیار کر رہی تھی جب اسے لاؤنج سے ہادی کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں جی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس ماہانہ چیک اپ کے لیے گیا تھا۔ ایک تو تم ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، جب مجھے حریم پورے گھر میں کہیں نہیں نظر نہ آ رہی ہو تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ حریم صاحبہ لازمی کچن میں ہوں گی۔ وہ اب کچن کے دروازے میں کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ خواتین کچن میں کام کرتی ہی اچھی لگتی ہیں، اس نے اپنی طرف سے بڑے گھر کی بات بتائی تھی، اور جو لوگ پہلے سے اچھے لگتے ہوں اور اچھی جگہوں پہ کھڑے ہو کے مزید اچھی لگنے لگیں تو بات ادھوری چھوڑ کر وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ حریم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا تو خود پر کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اگلے پل وہ نارمل انداز میں بولی، اور اگر انسان بے بس ہو جائے تو وہ محفوظ ہو کر پوچھنے لگا، تو پھر اپنے کمرے میں جا کر سو جانا چاہیے۔ چڑھ کر کہتے ہوئے کیک کا پیسٹ باؤل سے سانچے میں ڈالنے لگی، اور اگر پھر نیند نہ آئے تو؟ بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے مسکراتی نظر سے اسے دیکھا۔ حریم کا جی چاہا وہ کیک سانچے سمیت اس پہ الٹ دے، پھر اس سے پہلے کہ وہ اس پر عمل کرتی، وہ اس کی کیفیت سے حظ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حریم نے بے ساختہ شکر کیا مائکرو ویو میں ٹائم سیٹ کر کے۔ جب وہ باہر آئی تو ایک نئی افتاد اس کے منتظر تھی۔ حریم، یہ ہادی ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہے، میں نے اسے کہہ دیا تم بھی ساتھ چل جاؤ اور اپنے لیے ضروری چیزیں خرید لاؤ، سردی کافی بڑھ رہی ہے۔ لیکن میں نے مومنہ اور علی کے لیے کیک وہ میں دیکھ لوں گی، تم بعد میں کس کے ساتھ جاؤ گی؟ چلو اٹھو جلدی کرو، یہ لڑکا ایک دفعہ نکل گیا تو پتہ نہیں کب دوبارہ گھسے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی بولی، چاروں نہ چاروں سے چلنا ہی پڑا کیونکہ ثانیہ آپی کے تیور خطرناک تھے۔ منہ تو سیدھا کر لو، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں اغوا کر کے لے کر جا رہا ہوں۔ گاڑی ریورس گیئر میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ایسی نظروں سے دیکھو گی تو میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گا، پھر ایسا نہ ہو گاڑی کی کہیں ٹکر ہو جائے اور تمہارا وہ بیچارہ معاذ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ اس کی زبان رواں ہو گئی۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں اور گاڑی چلائیں دھیان سے۔ وہ دانت پیس کر بولی، ویسے یار ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، کیوں نہ میں تمہیں کڈنیپ کر لوں اور تمہارے تایا ابو کو دھمکی لگاؤں کہ اگر لڑکی چاہیے تو فوراً، اگر آپ نے مزید فضول گوئی کی تو میں چلتی ہوئی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چلائی، اوکے اوکے، اب کوئی فضول بات نہیں ہوگی۔ اس کے تیور دیکھ کر اس نے فوراً پسپائی اختیار کر لی، اور پھر واقعی راستے میں اس نے کوئی فضول بات نہیں کی بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے تو چند ایک چیزیں ہی خریدی تھی جبکہ ہادی کی شاپنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ توبہ، آپ تو لڑکیوں کی طرح شاپنگ کرتے ہیں۔ اسے دھڑا دھڑ کارڈیگن، شرٹس اور دوسری چیزیں خریدتے دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی۔ ان دونوں شرٹس میں سے کون سی زیادہ اچھی ہے؟ وہ اس کی بات یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگا۔ دونوں اچھی ہیں، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ اچانک اس کی نظر سامنے والی جیولر شاپ کے شو کیس پر پڑی، نہایت خوبصورت گولڈ کی چین جس میں ایک عدد ڈائمنڈ جھول رہا تھا۔
اس کی نظریں گویا جم سی گئی. ہادی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا. تمہیں یہ لاکٹ بہت پسند آیا ہے؟ شاپ کیپر کو پیمنٹ کرتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا. بہت خوبصورت ہے. وہ بے ساختہ بولی. تو چلو آؤ اسے خرید لیتے ہیں. شاپنگ بیگس کاؤنٹر پر اٹھاتے ہوئے اس نے کہا. تو وہ ایک دم گھبرا گئی. نہیں رہنے دو, میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی. اسے دیکھ کر اس کی مالیت کا اندازہ ہو رہا تھا. کیوں رہنے دو, جو چیز پسند آ گئی ہے تو اسے خرید لو, بس بات ختم. وہ قدم آگے بڑھاتا ہوا بولا. پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوتا, حریم نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دیا. ابھی رہنے دے, پھر کبھی صحیح. ہادی ایک دم ہی رکا تھا. اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس کے اوپر حریم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا, اور دوسری نرم نگاہ اس نے حریم پر ڈالی. اس سے بری طرح خجل ہوتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. ہادی کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی. تم چاہو تو یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بھی پکڑ سکتی ہو. وہ دونوں اب شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے. آپ ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کا بس نہیں چلتا تھا کس طرح اسے سمجھائے. اڑا ہے یہ دل ضد پہ ایک بچے کی طرح. یا تو سب کچھ مجھے چاہیے ورنہ کچھ بھی نہیں. اسے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا. حریم نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا. گاڑی پارکنگ سے نکل کر مین روڈ پہ آ گئی تھی. اچھا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ماز نہایت فلرٹی قسم کا لڑکا ہے تو کیا پھر بھی تمہاری رائے سے متعلق یہی ہوگی؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا, لیکن حریم جانتی تھی وہ اسے صرف زج کرنا چاہتا تھا. اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ ڈالے. ہاں رہے گی, کیونکہ اس نے میرے ساتھ تو کوئی فلرٹ نہیں کیا. وہ واقعی زج ہو گئی تھی, اسی لیے تیز لہجے میں بولی. ہادی نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا, البتہ اس کی فاسٹ ڈرائیونگ سے اس کا غصہ نمایاں ہو رہا تھا. کئی دفعہ ان کی گاڑی ٹکراتے بچی تھی. تھینکس گاڈ, ورنہ میرا خیال تھا کہ آج آپ کا ارادہ مرنے کا ہے. گاڑی پورچ میں رکی تو اس کے لبوں سے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج ہوئی. مار تو دیا ہے تم نے, اب اور کیسے مارو گی؟ وہ بیک ڈور کھول کر شاپنگ بیگز نکالنے لگا. حریم جوس بوس ہوتی باہر نکل آئی. حریم یہ دودھ کا گلاس تو ہادی کو دیا. وہ تھوڑی دیر پہلے نہا کے نکلی تھی. رات وہ اتنی ڈسٹرب رہی تھی کہ اسے نیند ہی نہ آئی تھی. صبح نہ جانے کس وقت آنکھ لگی, البتہ جب صبح آنکھ کھلی تو کافی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا. نہا کے وہ فریش ہوئی تو ایک کپ چائے کا پی کر کافی پرسکون تھی. سانے کی بات پہ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا. آج آفس دے گئے وہ؟ اس کی تو کل شام سے طبیعت خراب ہے. رات کو میں نے زبردستی ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا. صبح ہی اتنی مشکلوں سے دوا کھلا کر آئی ہوں. بیماری میں انسان چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے. تم تو کل سر شام ہی سو گئی تھی. میں نے سوچا تھک گئی ہوگی. سانے نے دودھ کا گلاس اسے پکڑایا تو وہ کافی پریشان ہوتی اوپر آئی تھی. دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے بھونچ کی رہ گئی. پورا کمرہ سگریٹ کی اسموک سے بھرا ہوا تھا, اور ایش ٹرے دیکھ کر تو اس کا دل دھک سے رہ گیا. وہ پورا سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا. خود وہ راکنگ چیئر پہ جھول رہا تھا. انگلیوں میں اس وقت بھی سگریٹ دبا ہوا تھا. اس نے پہلے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا, پھر آگے بڑھ کر لائٹس آن کر دی. ہادی نے چونک کر آنکھیں کھولی. وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر آگے بڑھ کر اس نے کھڑکیوں سے پردے سے کہا دی. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. کیا ساری رات یہی شغل فرماتے رہے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں ایش ٹرے کی طرف اشارہ کر کے بولی. ان سے زیادہ تو میں خود ساری رات جلتا اور سلگتا رہتا ہوں. رات کی کہانی مت چھڑو ورنہ میرا درد تمہیں بھی جلا ڈالے گا میری طرح. اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی. زندگی صرف ایک ہی انسان پہ ختم نہیں ہو جاتی. اتنی بڑی دنیا میں آپ کو کوئی نہ کوئی مخلص ساتھی ضرور مل جائے گا. اپنے آپ کو یوں برباد مت کریں. اس کا اپنا لہجہ غمگین ہونے لگا تھا. شاید وہ بھی کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ گئی تھی, یا اس کے جذبوں نے ہی اس کے اندر تک رسائی حاصل کر لی تھی. تو میں بتاؤں میرا دل کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دم ہی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کھڑا ہو گیا. میرا دل چاہتا ہے میں مارس کو شوٹ کر دوں, اس کا نام و نشانی صفحہ ہستی سے مٹا دوں, اور تمہیں لے کر کہیں دور نکل جاؤں جہاں کسی مارس کی کوئی بھی پرچھائی تک نہ ہو. حریم نے دہل کر اسے دیکھا. وہ جانتی تھی یہ عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے. انسان ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ ایسا سوچیں گے بھی نہیں. وہ خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے آئی. کیوں نہیں سوچوں گا میں؟ تم مجھے روک نہیں سکتے. اس نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا. حریم کا دوپٹہ اس کے کندھوں پہ آ گرا. اس کے کمر تک براؤن سلکی بال جھنجھوڑنے کی وجہ سے اس کے اطراف میں بکھر گئے تھے. ہادی کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے. میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا حریم, شاید کبھی بھی نہیں. اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی. حریم نے تڑپ کر اسے دیکھا. آپ مرد ہو کر حوصلہ ہار گئے ہیں. مجھے دیکھیں, میں نے عورت ہو کے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. میرا دل پہلے 2 خانوں میں بٹا تھا تو اب 3 خانوں میں بٹ گیا ہے. آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ, بس ایک اسی درد کی کمی تھی. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اسے خود خبر نہیں ہوئی کب محبت اس کے اندر کنڈلی مار کے بیٹھ گئی تھی. اس کا دل اس وقت اپنے قابو میں نہیں رہا تھا. آنسو خود بخود بہنے لگے تو وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی. حریم کیا تم شدت جذبات سے اسے کچھ بولا نہیں گیا. وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی. آئی لو یو سو مچ حریم. حریم ایک دم جیسے حواس میں لوٹی تھی. یہ اس نے کیا کر ڈالا؟ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا. پھر اس سے پہلے کہ وہ ہادی کو سمجھتا وہ باہر بھاگ گئی اور تقریباً دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی. ہادی ہکا بکا اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا. مجھے اب گھر جانا ہے, میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی. دھڑم سے اپنے بیڈ پر گرتے ہوئے یہی سوچ اس کے ذہن میں منڈلا رہی تھی.
امی والے انداز میں سے چوم رہی تھی. زویا, ردا آپی اور ماموں سب اس کے گرد گرد کھڑے تھے. ماموں اگلے دن ہی اسے لینے پہنچ گئے. تایا ابو نے فون کر کے عدالتوں کے چکر میں پڑنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا صرف حریم ایک بار میرے سامنے کہہ دے کہ مجھے ماس سے طلاق چاہیے. وہ سب حیران تھے کہ معاملہ الجھنے سے پہلے ہی سلجھ گیا تھا, جبکہ اس کے اندر سناٹے گونج رہے تھے. اسے خود علم نہیں تھا کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے. کبھی ابو کا مسکراتا چہرہ سامنے آتا اور کبھی امی کا متفکر انداز یاد آتا اور کبھی ہادی کا جنونی رویہ یاد آتا. وہ واپسی پر اس سے مل کر نہیں آئی تھی. جس وقت ماموں آئے تھے وہ آفس میں تھا اور اس نے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کیا تھا. وہ شاید اس شخص کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکی. اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں. میرا خیال ہے حریم تھک گئی ہے, اسے ابھی آرام کر لینے دے, پھر شام کو تایا ابو وغیرہ بھی آئیں گے. بالآخر ردا آپی کو اس کا خیال آیا تھا. ان سب کے اسٹار پر وہ کمرے میں چلی آئی. نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی. شعور بیدار ہوا تو زویا اس کے اوپر جھکی تھی. حریم اٹھ جاؤ, تایا ابو اور معاذ آ گئے ہیں. اس کی نیند ایک سیکنڈ سے پہلے اڑنچھی ہوئی تھی. وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. ڈونٹ وری, گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. بی بریو, بابا جان تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں. اس کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا. زویا نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دی. کافی دیر خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ زویا کے ہمراہ باہر نکلی. بی بریو, یو آر اسٹرانگ گرل. ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس جا کر وہ رک گئی تھی. زویا نے پھر اسے حوصلہ دیا. وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. سب سے پہلے اس کی نظر سامنے صوفے پر براجمان تایا ابو پر پڑی تھی اور پھر ان کے برابر بیٹھے شخص پر. حریم گویا اپنی جگہ منجمد ہو کے رہ گئی تھی. اسے اپنی آنکھوں پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا. بلیک ٹو پیس میں پوری تمکنت اور وجاہت سے براجمان وہ یقیناً ہادی ہی تھا. اسے اپنا پورا وجود ہی بھگ سے اٹھتا محسوس ہوا. اس سے پہلے وہ لہرا کر وہیں گر پڑتی. زویا نے فوراً اسے سنبھالا اور اپنے ساتھ لیے ہی صوفے پر بیٹھ گئی. اس کے دماغ میں ابھی تک آندھیاں چل رہی تھیں. اسے خود اپنا ہوش بھولتا جا رہا تھا. شاید یہ ہادی ہو, معاذ نہ ہو. اس کے دل میں فوراً امید جاگی. حریم بیٹا, آپ کے تایا ابو اور معاذ آئے ہیں آپ کی رائے لینے کے لیے. بیٹا, بغیر کسی ٹینشن کے آپ اپنا مدعا بیان کریں. ماموں کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. اب تو وہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی. اس نے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف دیکھا. وہی آنکھیں, وہی ہونٹ, وہی ناک, وہی چہرہ. اسے لگا اس کا دل کسی بھی لمحے پھٹ جائے گا. بیٹا, فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اور اپنے والد کی خواہش کو بھی مد نظر رکھ لینا. یہ تایا ابو تھے. حریم نے اپنے اعصاب کو کنٹرول کی پوری کوشش کی تھی. صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں. مجھے طلاق چاہیے مسٹر معاذ. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی. پتہ نہیں وہ اپنے کمرے تک کیسے پہنچی تھی. اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا. وہ لوگ کب گئے, ان کے آپس میں کیا مذاکرات ہوئے, اسے کچھ علم نہیں ہوا. البتہ گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور یہ خاموشی صبح سے شام تک برقرار رہی تھی. شام کو ماموں نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا. وہ شخص پتہ نہیں ہادی یا معاذ پھر وہاں موجود تھا. وہ واپس پلٹنا چاہ رہی تھی جب ماموں نے اسے پکار لیا. وہ خاموشی سے چلتی ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی. امی کچھ بے چین سی تھیں جبکہ ماموں خاموش. ڈائیورس پیپرز میرے بریف کیس میں موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اکیلے میں حریم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. خاموشی کے طویل وقفے کو بالآخر اس نے ہی توڑا تھا. ٹھیک ہے, لیکن تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں. ماموں کچھ سوچ کر گئے. امی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو ماموں نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا. پھر انہیں اپنے ہمراہ لے کر باہر نکل گئے. جیسے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند ہوا, حریم اضطراری انداز میں کھڑی ہوگی. وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے مقابل آ گیا. اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا. میں تمہاری ایک امانت لوٹانے آیا ہوں. اس نے اپنی پاکٹ سے لاکٹ نکالا. یہ وہی لاکٹ تھا جو حریم نے اس دن پسند کیا تھا. اس کا جی چاہا وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر نوچ ڈالے اور اس فریبی دھوکے باز کو یہاں سے باہر نکال دے, لیکن باوجود کوشش کے وہ ایسے نہیں کر سکی تھی. اس کا جسم اس وقت بالکل بے جان ہو رہا تھا. وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی, لیکن اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس کا وجود بالکل بے بس ہو کے رہ گیا تھا. معاذ نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا تھا. میں تو شاید تمہاری معافی کے بھی قابل نہیں ہوں, لیکن ایک بات سچ ہے حریم, میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے اور اپنے جیتے جی میں اپنا نام تمہارے نام سے الگ نہیں کر سکتا. مجھے معاف کر دینا. حریم, تم نے پہلی دفعہ کوئی چیز مجھ سے مانگی اور میں وہی نہ دے سکا, لیکن میں یہاں بے بس ہو گیا ہوں. میں تمہارے قابل نہیں ہوں. میں یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں, لیکن تم ہر وقت ایک خوبصورت احساس بن کے میرے ساتھ رہو گی. اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس نے شاید اپنا پہلا اور آخری حق استعمال کیا تھا. حریم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پیشانی پہ کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو. پتہ نہیں کتنی دیر وہ اس حصار میں رہی. ہو سکے تو معاف کر دینا اپنے ابو کی خاطر. اس کی آنکھوں کی نمی بہت واضح تھی اور لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا. وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. اس کا بریف کیس ہنوز وہیں رکھا تھا. وہ جان گئی تھی اس نے اسے ڈیورس نہیں دی تھی, صرف اس سے ملنے کے لیے اس نے یہ بہانہ تراشا تھا. وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی. زندگی نہ جانے آگے جا کر اس سے کیا کرنے والی تھی. گرم کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے فائز نے اسے دیکھا. وہ سامنے چیئر پر براجمان تھا. ایک تو وہ شخص خود بہت خوبصورت تھا, اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات اسے مزید خوبصورت بنا دیتے تھے. آج اس نے فائز کو اپنے فلیٹ پر انوائٹ کیا تھا. فائز اس کی داستان سننے کے لیے بے چین تھا.
میرا نام ہادی معاذ ہے۔ کچھ لمحوں بعد اسے اس کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ہادی میرے ڈیڈی نے میرا نام رکھا تھا، جبکہ معاذ میرے چاچو نے رکھا تھا۔ میرے چاچو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، وہ اور ان کی فیملی کے سب افراد مجھے معاذ ہی کہتے تھے، بلکہ گھر میں بھی اکثر اوقات سب مجھے معاذ ہی کہا کرتے تھے، لیکن میرے دوست احباب مجھے ہادی کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے ڈیڈی اور میرے چاچو دونوں نے اپنی اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ میری ممی کی بیک کافی اسٹرانگ تھی، جبکہ میری چچی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ڈیڈی کی شروع سے ہی میرے چاچو سے نہیں بنتی تھی، صرف دادا جان کی وجہ سے وہ انہیں ملتے تھے، جبکہ میرے چاچو بے ریا اور مخلص شخص تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد جائیداد کو تقسیم کرنے کا وقت آیا تو میرے ڈیڈی نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جائیداد ساری کی ساری ان کے حصے میں آ جائے۔ میں ان دنوں گریڈ 7 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ نہ جانے ڈیڈی کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ میری شادی چاچو کی بیٹی حریم سے ہو جائے تو جائیداد تقسیم ہونے سے بچ جائے گی۔ جب انہوں نے چاچو سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ مجھے بے تحاشا چاہتے تھے۔ یوں میرا اور حریم کا نکاح ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، پھر 1 سال بعد چاچو کی ڈیتھ ہوگی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا، ڈیڈی بھی اس دن بہت روئے تھے۔ پھر ڈیڈی نے حریم کو اپنے ساتھ لانا چاہا، انہیں حریم سے زیادہ وہ جائیداد اور عزیز تھی جو حریم کے نام تھی۔ حریم کے ماموں نے اسے نہیں آنے دیا اور کہا کہ حریم آپ کی امانت ہے، اپنی پڑھائی کے بعد آپ اسے لے جائیں۔ ڈیڈی ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا، میری شخصیت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا اور مجھے اس بات کا پورا احساس تھا۔ لڑکیوں کا ایک جمگھٹا سا وقت میرے ارد گرد رہتا تھا۔ ذہانت، دولت، حسن، ان تینوں چیزوں نے مل کر مجھے بہت مغرور بنا دیا تھا۔ لڑکیاں میرے ایک اشارے کی منتظر رہتی تھیں۔ میرے کلاس فیلو مجھ پر رشک کرتے تھے اور بعض تو حسد میں بھی مبتلا تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ حریم کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتا تھا جسے میرے جیسا شاندار بندہ ملا تھا۔ میرے نکاح کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ پھر ایک دن مجھے ڈیڈی نے بتایا کہ حریم نے گریجویشن کر لیا اور اب ہم رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ چاچو کی وفات کے بعد میری کبھی حریم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے علم تھا وہ میری ہی ہے۔ پھر ڈیڈی کے ذریعے مجھے علم ہوا تھا کہ وہ لوگ رخصتی نہیں چاہتے بلکہ علیحدگی چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر غصے سے بھڑک ہی تو اٹھا، وہ شاید مجھے جانتی نہیں تھی، میں نے تو آج تک اپنی معمولی سی چیز کسی کو نہیں دی، پھر میں اپنی بیوی کسی دوسرے کو کیسے سونپ دیتا کہ کسی غلط قیاس میں نہ رہنا۔ فون پہ میں نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں اسے کہا تھا، جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ انہی دنوں شعیب ہمارے گھر آیا تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات کسی پارٹی میں ہوئی تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا۔ میری اس سے کافی دوستی ہوگی، وہ جاب کے سلسلے میں پریشان تھا، اس کی رہائش اسلام آباد میں تھی۔ میں نے ڈیڈی سے کہہ کر اسے اسلام آباد میں ہی جاب دلوا دی۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے بہت مشکور ہوئے۔ پھر ڈیڈی نے اس کی ترقی کروائی اور اسلام آباد سے دبئی بھجوا دیا 1 سال کے لیے۔ جانے سے پہلے وہ ہمارے گھر آیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہیں اس کی بیوی ثانیہ کا فون آ گیا، وہ حریم کو اپنے گھر رکھنا چاہ رہی تھی کیونکہ حریم کے ماموں خلا کا کیس دائر کرنے والے تھے اور ڈیڈی نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو وہ حریم کو زبردستی اپنے گھر لا سکتے ہیں۔ یہاں پر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور حریم کے گھر والوں کے ارادوں کی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ ڈیڈی نے فوراً مجھے اسلام آباد بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ شعیب کو بھائی بنا کر شعیب کو اس سلسلے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ڈیڈی نے صرف اسے اتنا بتایا تھا کہ وہ مجھے آفس کے سلسلے میں اسلام آباد بھجوانا چاہتے ہیں اور میری رہائش اس کے گھر ہوگی۔ اسے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے شعیب بھلا کہاں انکار کر سکتا تھا۔ وہ فوراً راضی خوشی مان گیا اور میں اس کے ساتھ اسلام آباد آ گیا۔ ڈیڈی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہاں جا کر میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جاتے وقت ڈیڈی نے مجھے کہا تھا، اسے بھی ایک ڈیل سمجھنا، اب تمہاری صلاحیتوں کو چیلنج ہے، تم ہر لڑکی تم کو چند لمحوں میں امپریس کر لیتے ہو، اب تم اپنی بیوی کو امپریس کرنے جا رہے ہو۔ تمہارے پاس اس سے زیادہ 2 ماہ ہیں اور اس عرصے میں تم نے اسے خود سے اس طرح اٹیچ کرنا ہے کہ وہ تم سے علیحدگی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ہاں، شروع میں اسے پتہ نہ چلے کہ تم معاذ ہو اس کے شوہر، ورنہ حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہاں، باقی کا پلان تم خود بناؤ گے، اور ایک بات یاد رکھنا، مجھے اب حریم کی طرف سے انکار سننے کو نہ ملے۔ ڈیڈی کا پلان مجھے کافی دلچسپ لگا تھا، مجھے اب شدت سے حریم کا انتظار تھا، اور پھر وہ آ گئی۔ میری اس سے پہلی ملاقات لنچ کے دوران ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کی جستجو اتنی زیادہ تھی کہ میں نے لنچ آورز میں ہی آفس سے چھٹی لے لی۔ خلاف توقع وہ نہایت ریزرو سی لڑکی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد دوبارہ نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ حسین نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس میں ایک ایسی انجانی کشش تھی جو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، ایسی آنکھیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، بڑی بڑی براؤن سحرزدہ آنکھیں۔ میں شکر کرتا تھا کہ وہ میری ملکیت ہیں۔ وہ زیادہ تر مجھ سے لیے دیے رویے میں رہتی تھی۔ میں خود ہی آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگا۔ یہاں میں نے اپنی شخصیت کو بالکل بدل لیا تھا۔ ایک دن میں اس کے ہمراہ آئس کریم کھانے گیا۔ ڈیڈی، 2 ماہ کا ٹائم تو بہت زیادہ ہے، آپ جانتے نہیں آپ کے بیٹے میں ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات ہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، اس بار میں مجھے زینی نے فون کر دیا، وہ میری نئی گرل فرینڈ تھی۔ میرا موڈ خواہ مخواہ بگڑنے لگا۔ میں 2 یا 3 ہفتے بعد گرل فرینڈ چینج کر لیتا تھا۔ یہ خواہ مخواہ کمبل ہوئی جا رہی تھی، جبکہ حریم میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک حد میں رہتی تھی۔
ہاں، جب وہ مسکراتی تھی تو میرا دل بے ساختہ ڈولنے لگتا تھا، لیکن وہ مسکراتی بہت کم تھی۔ واپسی پہ ہماری ایک پڑوسن میرے انتظار میں تھی۔ وہ مجھ سے گاڑی لینے آئی تھی۔ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت کانشیس تھا، لہٰذا میں نے منہ پھاڑ کے انکار کر دیا۔ حریم نے میرے انکار کرنے پہ مجھے ملامت کی تو میں نے گاڑی کی چابی ہی اسے پکڑا دی کہ وہ جو مرضی کرے۔ یہاں مجھے خود سے ہی خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں میں حریم میں انوالو تو نہیں ہو رہا، لیکن شاید یہ ہمارے مابین ایک رشتے کی کشش تھی جو میں اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ کافی لے کر میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی نے مجھے خود حیران کر دیا تھا۔ میرے برابر بیٹھنے کی بجائے وہ مجھ سے کافی فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو کسی قسم کی جسارت کرنے سے باز رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اسے دیکھ کر میں ہوش کھونے لگتا تھا۔ حالانکہ میں ایک دائرے میں رہ کر لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا، لیکن میری ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی۔ میں جتنا فاصلہ مٹانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی بڑھا دیتی تھی۔ وہ میرے لیے واقعی ایک چیلنج بن گئی تھی، لیکن میں کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ میرا خیال تھا وہ کافی حد تک مجھ سے امپریس ہو چکی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ کیا کبھی کوئی لڑکی ہادی ماز کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ میرا غرور اس دن چکنا چور ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ اس کے دل میں اتنا درد تھا کہ بے ساختہ میرا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا لوں اور سارا درد سمیٹ لوں، لیکن میں خود پہ ضبط کر گیا کہ میں نے اپنے درمیان موجود رشتے کو جانتا تھا، لیکن وہ تو لا علم تھی۔ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے بھی گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ تھی۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کچھ خرید ڈالوں۔ وہ جھنجھلا رہی تھی جبکہ میں محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں ایک لاکٹ بھی پسند کیا تھا، لیکن مجھے خریدنے نہیں دیا۔ البتہ اگلے دن اکیلے جا کر میں وہ لاکٹ خرید لایا تھا۔ میں اکثر ہی ماز کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کر کے اس کے خیالات جانتا تھا۔ میں نے یوں ہی اس سے پوچھا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ماز نہایت فلیرٹی قسم کا لڑکا ہے تو کیا پھر بھی تمہاری رائے اس کے متعلق ہی رہے گی؟ جواباً اس نے کہا تھا، ہاں یہی رہے گی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ تو کوئی فلرٹ نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا ہو۔ میں اس کے ساتھ فلرٹ کرنے ہی تو آیا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں گھر تک کیسے پہنچا، نہ جانے کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ ساری رات اس کا یہی جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا اور میرا احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے ہمراہ آئس کریم کھانے گیا۔ وہ ساری رات میں نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزار دی۔ مجھے اپنے آپ سے وحشت سی ہونے لگی۔ میرا جی چاہا کاش میں ماز نہ ہوتا، یا کاش میں اسے ختم کر سکتا۔ صبح وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے جنون میں آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا، اور اس دن میں نے پہلی مرتبہ اس کے بال دیکھے تھے۔ اس کے بال بھی اس کی آنکھوں کی طرح براؤن تھے۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ اس کی باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ میرا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں واقعی ہادی ہوں اور ماز سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس دن جوش میں آ کر نہ جانے میں کیا کر ڈالتا، لیکن وہ فوراً ہی میرے کمرے سے نکل گئی اور اگلے دن وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اتنا مضطرب ہوا کہ حد نہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالآخر اسے میری حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیڈی حق دک رہ گئے۔ انہیں کم از کم ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو فاتح بن کر آئے تھے۔ میں آخری بار اس سے ملنے گیا تھا، پھر بھی میں نے اپنی خواہش کو مقدم رکھا تھا۔ چند دنوں بعد میں انگلینڈ آ گیا اور اب گزشتہ سال سے یہی ہوں۔ ڈیڈی فون کر کر کے مجھے واپس بلاتے ہیں، ماما بھی اصرار کرتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ فائز نے کافی کا خالی مگ کارنر پر رکھا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ جان گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سب ایمرجنسی میں فیصلہ باد سے لاہور پہنچے تھے۔ طائی ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ طائی امی نے بری طرح روتے ہوئے فون کیا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچے تو انہیں آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگلے دن ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ حریم اپنی امی اور ماموں کے ہمراہ ان کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ میں تم سب کا مجرم ہوں، خاص کر حریم تمہارا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ طائی ابو نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماموں فوراً آگے بڑھے، حوصلہ رکھیں بھائی جان، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، بس آپ جلدی سے تندرست ہو جائیں۔ امی نے بھی کم و بیش ایسے ہی الفاظ ادا کیے تھے جبکہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس رات طائی ابو نے اسے ساری باتیں بتائی تھیں۔ اس کے دل کا درد نئے سرے سے بیدار ہونے لگا۔ طائی ابو نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تو وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگلے دن شام کو وہ طائی ابو کے لیے دلیا بنا کر ان کے کمرے میں آئی تو کمرے میں اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس نے یوں ہی کسی احساس کے تحت گردن موڑ کے دیکھا تو گویا پتھر کی ہوگی۔ وہ یقیناً وہی تھا، ویسا ہی شاندار، ویسا ہی وجیہ دلیے والا باؤل میز پر رکھے وہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ نیچے رکنا نہیں چاہتی تھی، اس سے اوپر چلی گئی۔ اب طائی ابو کافی بہتر ہے، ماموں سے کہتی ہوں صبح ہی گھر چلتے ہیں۔ وہ چھت سے ٹہلتے ہوئے خود کو بہلانے لگی۔ دفعتاً کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز سے ہی محسوس کر سکتی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا اسے اپنے بے حد قریب پاس محسوس ہوا تھا، تاہم اس نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ آنے والا اب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، دونوں بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ فائز نے کہا تھا وہ اتنی اچھی نیچر کی مالک ہیں کہ وہ آپ تو کیا کسی سے بھی خفا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے پہل آپ کو کرنی پڑے گی۔ 1 سال بعد دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔
ناراض ہو؟ اس نے بہت اپنائیت سے پوچھا تھا۔ اب یاد آیا ہے، نم لہجے میں کہتی وہ رخ پھیر گئی۔ وہ پھر سامنے آ گیا۔ میں اندیکھی مسافت سے الجھ بیٹھا، مگر یارو پلٹ کے آ بھی سکتا تھا اگر کوئی صدا دیتا۔ حریم نے حیرت سے گھر کر اسے دیکھا۔ تیور نہیں بدلے، وہی دل جلانے والا انداز۔ ایک نرم مسکان اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ آپ کے کون سا بدلے ہیں، وہی دل جلے اشعار، اتی کے چتون سے بولی۔ اس کا چھت پاڑ کہکا گونجا تھا۔ شکر تھا وہ اس وقت چھت کے اوپر تھا۔ لیکن اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، میری زبان پہ جو شعر آئے گا وہی سناؤں گا۔ اس نے اشارہ سے اسے دیکھا۔ جاتے وقت میں تمہیں اپنی 2 نشانیاں دے کر گیا تھا، سنبھال کر رکھی ہیں یا گم کر دی ہیں؟ یاد آنے پر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ 2 کب تھیں؟ ایک تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گلے میں موجود لاکٹ کو چھو گیا، جسے اتارنے کا کبھی سے خیال نہیں آیا تھا۔ دوسری بھول گئی ہو تو کہو تو یاد کروا دوں؟ اس کی طرف جھکتے وہ معنی خیزیت سے بولا۔ حریم بے ساختہ ہی چند قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، چہرہ ایک دم ہی سرخ پڑ گیا تھا۔ ہادی نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس سے اور کچھ نہ بن پڑا تو یہی بول اٹھی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ خود تو اتنی موٹی شال لپیٹے کھڑے ہیں، سردی تو مجھے لگ رہی ہے۔ وہ اس وقت گرے گرم شال لپیٹے ہوئے تھا۔ تو تم لے لو، تمہیں تو ویسے بھی عادت ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آفر کی۔ جی نہیں، پھر کہیں گے اب مجھے سردی لگ رہی ہے لہٰذا رہ نہیں دیں۔ ایک اور آئیڈیا بھی ہے میرے ذہن میں۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی چمکنے لگیں۔ وہ کیا؟ حریم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا تو بدک کر پیچھے ہٹی۔ لیکن ہادی نے اسے پکڑ ہی لیا تھا اور اگلے ہی پل اپنے دونوں بازو کھول کر اسے شال اس کے گرد بھی پھیلا دی۔ یار شوہر ہوں تمہارا، کچھ تو رعایت کرو، بندہ بشر ہوں، تھوڑا بہت تو بہک ہی سکتا ہوں۔ وہ شوق لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا بہت ہے؟ وہ کانوں تک سرخ ہو رہی تھی۔ ہادی ذرا سا اس کی طرف جھکا تو اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی گن گن کے بدلے لوں گا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مسل کر رہ گیا۔ اب سیدھی ڈیڈی کے کمرے میں مت چلی جانا، کیونکہ وہاں ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ شریف لڑکیاں لڑکے ایسے موقعوں پر باہر ہی رہتے ہیں۔ شریف لڑکے تو ایسی لوفرانہ حرکتیں بھی نہیں کرتے، اس نے اسے چڑھایا۔ حریم، وہ اس کی طرف لپکا تو وہ ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی ناراضگی تو کل رات ڈیڈی کی صفائیوں سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ملول تھا تو وہ اسے مزید ملول زدہ کیوں کرتی؟ انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو ہنستے مسکراتے چہرے دیکھے تو سکون ان کے اندر تک پھیل گیا۔ وہ اس لڑکے یعنی کہ فائز کے بہت شکر گزار تھے جس نے بروقت انہیں سیدھا راستہ دکھا کر ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اب وہ اپنی مصنوعی بیماری سے جلد ہی نجات حاصل کر لینا چاہتے تھے، کیونکہ 15 دن بعد تو ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ تصور میں اپنے بھائی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ حریم کو ایک دن مزید روکنے کے لیے انہیں آج بھی بیمار ہی رہنا تھا اپنے بیٹے کی خاطر۔ فرینک کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ اس مخصوص بینچ کی طرف اٹھی تھی اور اگلے ہی پل اس کے لب مسکرا دیے۔ چند دن پہلے ہی وہ شخص لیڈز کو الوداع کہہ گیا تھا، کیونکہ اس کی ڈیڈی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اندرونی معاملہ تو فائز اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ اس کی ڈائری سے اس کے گھر کا نمبر لے کر اس نے ہی فون کر کے اس کے ڈیڈی کو درست صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ شکر تھا کہ انہیں بروقت غلطی کا تدارک ہو گیا تھا۔ فائز نے قدم جلدی جلدی اس کے گھر کی طرف اٹھائے، کیونکہ فرینک کو ساتھ لے کر اس نے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ آخر کو 10 دن بعد اسے اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے بھی تو پاکستان جانا تھا، جو بار بار فون کر کے اسے پاکستان آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات، اس لڑکی سے ملنے کا بھی اسے بہت اشتیاق تھا جسے اس قدر ٹوٹ کر چاہا گیا تھا۔ دل میں بے حد اطمینان محسوس کرتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس بہت خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔